प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है कि इस वीडियो के वसीले से मैं खुदावंद की खुशखबरी को आप तक पहुँचा पाऊँ। आइए बाइबल मुक़द्दस की बाबरकत और सुनहरी बातों को सीखने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह इन चीज़ों को समझने में, समझाने में मेरी और आपकी मदद करे। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस भले वक्त के लिए, खुदावंद इस इज़्ज़त के लिए जो तूने मुझे बख्शी है, ताकि तेरा खादम होने के नाते में इस खुशखबरी को जो तूने मेरे ज़िम्मे की है, कई लोगों तक इस वीडियो के वसीले से पहुंचा दूं। खुदावन, जब जब इस टॉपिक को लोग सीखें तो यीशु मसीह के नाम में वो इमोशनल लाइफ से निकलकर स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर दाखिल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप अपने रूह को जारी कीजिए और इन चीज़ों को समझाने में और तमाम लोगों को इन चीज़ों को समझने में मदद जारी कीजिए, यीशु मसीह के जलाली नाम से, आमीन। अजीज़ों, आप सभी जानते हैं कि पार्ट 1 को हम सीख चुके हैं। मेथड ऑफ 5C, मतलब सी का जो 5 रुखी कायदा है उसको हम सीख चुके हैं। तो आज इसका पार्ट 2 है। मेथड ऑफ 5C मतलब वो कायदा जिसका तल्लक सी के कवानीन के साथ है। तो 2 ऐसे कवानीन हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। तो 3 ऐसे कवानीन जिनका तल्लक सी के कायदे से है, तो उनको इस पार्ट में हम सीखेंगे। आइए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। अजीजों, रसूल ने यहां पर बेकायदा चलने वालों का जिक्र किया है, और ना सिर्फ उनका जिक्र किया है बल्कि चर्च की जिम्मेदारी को भी उनके लिए अयां किया है कि चर्च की जिम्मेदारी क्या है। अब चर्च में जब लोग बेकायदा चलेंगे, मेथड में, तरीके में, सलीके में नहीं होंगे, तो बाइबल कहती है कि उन्हें ऐसे ना छोड़ा जाए, बल्कि उनको तरीका, सलीका सिखाया जाए और वो अच्छे तरीके से मसीह में चलना सीखें। ये चर्च की जिम्मेदारी है। इस आयत मुकद्दसा में याद रखो, कलीसिया के उन तमाम फराइज पर जो दूसरे लोगों के लिए हैं, उस पर रोशनी डाली गई है। अब चर्च के फराइज दूसरे लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, उनकी तरतीब यहां पर दर्ज है। कलीसिया को यह बताया गया है कि मसाइल पैदा करने वाले भाइयों के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब ये तो सच है कि एक मछली अगर तालाब में खराब होगी तो वो सारी मछलियों को खराब कर देगी। थोड़ा सा खमीर, बाइबल कहती है, अगर वो अच्छे आटे में डाल दिया जाएगा तो वो सारे आटे को, गूंदे हुए सारे आटे को वो खमीर कर देगा। तो बाइबल ये कहती है जितने लोग चर्च में बेकायदा, जो तरीके में नहीं हैं, जो बाइबल के कवानीन के हिसाब से नहीं चल रहे, बाइबल कहती है उन्हें ऐसे मत छोड़ो, नहीं तो वो कईयों को खराब कर देंगे। उन्हें समझाओ। अब पहला फर्ज ये है, जब हम इस वर्ष में, मैंने कहा, चर्च के फराइज का जिक्र पढ़ते हैं, तो पहला फर्ज ये है कि बेकायदा चलने वालों को समझाएं। ऐसे लोग जो नामुनासिब तौर पर खुदा में चलते हैं और अपने चाल चलन से
خدا کے قوانین کی حقارت کرتے ہیں، تو بائبل کہتی کہ انہیں ٹیچ کرنا، ان کی کریکشن کرنا یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزو، یاد رکھنا، غیر ذمہ دارانہ جو رویہ کلیسیا کے اندر لوگ اختیار کرتے ہیں نا، تو وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کلیسیا کے امن و امان اور میل ملاپ کو خراب کر دے گا۔ اس لیے ان کو سمجھانا کہ قاعدے میں رہو تو تبھی تم فائدے میں رہو گے، تم میتھڈ میں چلو گے تو تمہیں بینیفٹ آتا رہے گا، تم طریقے میں رہو گے تو ایزی لائف رہے گی، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم مسیحیت میں ہیں، مسیح یسوع میں جیون اپنا جی رہے ہیں، تو وہ اپنے طریقے سے نہیں بلکہ کلام کے طریقے سے، یسوع مسیح کے طریقے سے ہم اس میں چل سکتے ہیں۔ بے قاعدہ چلنے والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو چرچ میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، یا مسیح یسوع میں رہتے ہوئے جو فرائض ان کی مسیحی لائف کے لیے ہیں وہ ان کے لیے غافل رہتے ہیں، وہ لاپرواہ رہتے ہیں۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کو سمجھاؤ جو قاعدے میں نہیں ہیں۔ ہم یاد رکھنا، میتھڈ آف 5C مطلب ایک ایسے قاعدے کو سیکھ رکھے ہیں جس کا تعلق میں نے کہا 5 ایسے قوانین کے ساتھ ہے جن کا ڈائریکٹ تعلق الفابیٹ C کے ساتھ ہے، اور ان میں سے 4 ایسے قوانین ہیں جو ہماری سیلف سے جڑے ہیں۔ ان میں سے 4 ایسے قوانین ہیں، میں بتا رہا ہوں، کہ جو ہمیں ایموشنل لائف جینے کے لیے ابھارتے ہیں۔ پر بائبل یہ کہتی ہے ہم ان قوانین کو اپنی لائف میں اپنائیں۔ وہ قوانین کیا ہیں؟ کہ کبھی کسی پر قرض نہ کرنا، یہ قانون ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ کبھی کلام یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں نہ کرنا جو بائبل کے برعکس جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے پارٹ 1 میں کہ تم کرٹیسائز نہ کرنا، پھر یہ کہ قرض نہ کرنا، تو میں نے کہا یہ سیکھے وہ قوانین ہیں جو ایموشنل لائف سے ہمیں سیدھا ٹرانسفر کرتے ہیں اسپرچل لائف کے اندر۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ پرابلمز تو سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ہم ہر وقت قاعدے کے خلاف رہیں، ہم ہر وقت اس چیز کی جو بائبل کے اندر ہمیں ماننے کے لیے دی گئی ہے ہم اس کی تحقیر کریں۔ عزیزو، یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ چرچ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں۔ اب نصیحت وہ کن باتوں میں کریں گے؟ نمبر 1 بائبل کہتی ہے کہ ان کے لیے پہلی چیز یہ ٹھہراؤ کہ وہ قاعدے میں چلے۔ دوسری چیز بائبل کہتی ہے کم ہمتوں کو دلاسا دو۔ تیسری چیز بائبل کہتی ہے کمزوروں کو سنبھالو۔ اور پھر چوتھی چیز بائبل کہتی ہے سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ یہ چرچ کے فرائض ہیں، پر ہم سب پر تو نہیں، پر ہم ایک پر ضرور بات کر رہے ہیں کہ قاعدے میں رہنے کے لیے لوگوں کو تیار کرو، انہیں سمجھاؤ۔ بائبل مقدس کچھ ایسے فرائض کا ہمیں پتہ بتاتی ہے جو انسان کے خدا کے لیے ہیں۔ پھر کچھ ایسے فرائض ہیں جن کا تعلق انسان سے جڑا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم کچھ فرائض خدا کے لیے ادا کرتے ہیں اور کچھ ایسے فرائض ہیں جو ہم انسانوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں انسان خدا کی نظر میں قبولیت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف اور صرف فرائض کی ادائیگی میں،
اور فرائض کی ادائیگی بھی وہ جو فرائض خدا کے لیے کہیں تو وہ بھی وہ پورے کرے، اور وہ فرائض جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے کہیں وہ ان کو بھی پورا کرے۔ ہم صرف خدا کو راضی رکھ کے اور انسانوں کو دکھ دے کے کبھی بھی میں بتا رہا ہوں قبولیت یا مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس شریعت کی ہم ترتیب پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں، تو اس میں کچھ ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے کہ ایک انسان خدا کے لیے ان قوانین کی پیروی کرے گا، ان فرائض کو ادا کرے گا۔ اور اسی شریعت میں کچھ ایسے بھی قوانین ہیں جن کا ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے کہ تو اس کی چیز کا لالچ نہ کرنا، پھر تو اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، ایسے بہت سارے قوانین ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 5C کا قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 4 ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہے کہ تو اسے کرس نہ کرنا، پھر بائبل کہتی تو اسے کرٹیسائز نہ کرنا۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ یہ سی کا وہ قاعدہ ہے جو ہمیں غصے پر، جذبات پر میں بتا رہا ہوں کنٹرول کرنا سکھاتا۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے، ایک ایسا گر ہے جو آپ اپنے اوپر نافذ کر کے اپنی سیلف کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکو گے۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے کہ جب بائبل کہتی کہ ہم اس ورس میں پڑھ چکے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، تو آؤ ہم سی کے قاعدے کا تیسرا ایسا قاعدہ پڑھتے جس کا تعلق میں نے کہا الفابیٹ سی کے ساتھ ہے۔ تو تیسرا قاعدہ ہے سی فار کمپلین۔ سی فار کمپلین، تو اس کا جواب آئے گا کہ ڈونٹ کمپلین ٹو اینی ون، کہ تو کسی کی شکایت نہ کر۔ آئیے بائبل سے پڑھتے ہیں اس کے لیے مرکزی ورس یعقوب 5:9 آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ، دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ اب بائبل یہ صاف کہتی کہ لوگ اپنی لائف میں اگر سزا پا رہے ہیں، لوگ اپنی لائف میں بائبل کہتی ہے سزا پا رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے، کلام خدا یہ کہتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکایت کرتے گئے۔ عزیزو، یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کی فطرت کا ایک عجیب پہلو ہے کہ شدید دباؤ کے موقع پر بعض اوقات ہم اسی پر اپنا غصہ نکالتے ہیں جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بھائیوں کی شکایت کرنے کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب انہی کے بارے میں ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو ہم ان سے پیار کرنے کی بجائے اپنا غصہ نکالتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کی یہ سچائی، کلام خدا ہمیں اس عادت سے اجتناب کرنے کو کہتا ہے۔ یہ ایک بری عادت ہے کہ ایک انسان ہر وقت شکایت 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 ہی کرتا رہے۔ عزیزو، کمپلین کرنے والوں کو کبھی بھی یاد رکھیے عظیم یا مہان لوگ اپنے پاس رہنے نہیں دیتے، وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ اگر انسان کے لیے ایسا ہے تو خدا کا بھی چرچ میں یہی طریقہ کار ہے کہ وہ شکایت کرنے والوں سے باز رہتا ہے، ان سے وہ دور رہتا ہے۔ ہم بائبل کی ایک سٹوری سے پڑھتے ہیں، یہاں اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب میں آپ کے سامنے سے رکھوں گا۔
پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 6 آیت سے پڑھیں گے تو یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداون کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں دو عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ بائبل کہتی کہ الکانا، یہ اگر آپ شروع میں پڑھو گے نا تو یہ افرائیم کے کوستانی ملک میں بائبل کہتی کہ ایک ایسا شخص جس کا نام الکانا تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ ہنا اس کی فرسٹ وائف تھی اور فننا اس کی سیکنڈ وائف تھی۔ بائبل یہ کہتی کہ فننا اپنی گواہیوں کی وجہ سے وہ نمبر 1 پہ آ چکی تھی، اور ہنا اپنی گواہیاں نہ ہونے کے کر کے وہ نمبر 2 پہ آ چکی تھی۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے کہ فننا اسے اس کی اولاد نہ ہونے پر، اس کے بھانج پن پر اسے تانے مارتی گئے، اسے چھیڑتی گئے، اسے تنگ کرتی گئے۔ آپ یہ سوچو کہ ہنا کے لیے اس کا اپنا گھر اس کے لیے بے سکونی پیدا کر رہا ہے، اور عزیزو، جب اسے چھیڑا جاتا ہے، جب اسے تنگ کیا جاتا ہے، جب اسے تانے دیے جاتے ہیں، ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں ہنا کا اپنی سوتن فننا کے لیے بائبل کہتی کہ جو رسپونڈ تھا وہ بڑا کمال کا تھا، کیونکہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اگر وہ ریئیکٹ کرتی تو وہ کمپلین کرتی، وہ اپنے ہسبینڈ سے شکایت کرتی اور گھر میں بہت بڑا جھگڑا پیدا کر دیتی۔ ہم اس حصے میں یہ پڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ریئیکٹ کرتی، اس نے ویٹ کیا اور اپنے کاموں سے اسے رسپونڈ کیا۔ بائبل یہ کہتی ہے اس کے پاس 100% موقع تھا شکایت کرنے کا اپنے ہسبینڈ سے۔ وہ روتی، وہ چلاتی، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی سوتن سے وہ روز جھگڑا پیدا کر سکتی تھی۔ جب اسے تانے ملتے ہیں، جب اسے مینے دیے جاتے ہیں تو یہ بھی بدلے میں وہ کچھ کر سکتی تھی۔ لیکن عزیزو، بائبل یہ بتاتی ہے اس کا رسپونڈ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ جھگڑا کرنے کی بجائے بائبل کہتی کہ یہ سیدھا سیلا میں گئی جہاں پر خدا کا گھر تھا، اور بائبل کہتی وہاں پر وہ رو کر کیا دعا کرتی ہے، اس کو ذرا پڑھیے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں 9 بلکہ 10 آیت سے پڑھیں گے۔ پہلا چیپٹر اس کی 10 آیت میں پہلا سیموئیل، وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداون سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداون کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں جب وہ دعا کر رہی تھی تو لکھا ہے ایلی فقط اس کے لفظوں کو سن نہیں پا رہا تھا پر اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت شاید نشے میں ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ عورت کچھ پی پلا کر آئی ہے ہیکل میں۔ لیکن آپ یہ پڑھو گے اس نے ایلی سے کہا کہ میں نشے میں نہیں بلکہ میں غم میں ٹوٹی ہوں اور خدا کے حضور فرزند نرینہ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں عزیزو کہ ایلی جو مرد خدا تھا اس نے کہا کہ خدا تیری مراد کو پورا کرے
اور لکھا ہے آنے والے سال میں ہنا کو خدا نے سیمیل کے ساتھ بلیس کیا۔ اب یہ اس کا رسپونڈ تھا فننا کے لیے، کیونکہ بائبل یہ کہتی کہ ہنا کو خدا نے پروفٹ دیا تھا، جبکہ فننا کی اولاد کا کوئی بائبل کے اندر پتہ نہیں ہے کہ ان کے نام کیا تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، ایسا کچھ درج نہیں ہے۔ اس کے پاس آپشنز دو تھے، یا وہ شکایت کرے، جھگڑا کرے، یا وہ دعا کرے۔ اور ہم یہ سی کے قاعدے میں پڑھتے ہیں کہ کبھی سی فار کمپلین نہ کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کامیاب لائف اس سماج میں جینی ہے، تو کبھی بھی کمپلین مت کرنا، کبھی شکایت مت کرنا، کیونکہ ہنا بائبل کے اندر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کے پاس موقع تھا، لیکن جب آپ کے پاس موقع ہو اور آپ وہ نہ کریں جو موقع آپ کو اکسا رہا ہے کرانے کے لیے، ابھار رہا ہے کرانے کے لیے، اور آپ نہیں کرتے ہو، ریئیکٹ نہیں کرتے ہو، اور آپ ویٹ کرتے ہو ایک بڑا رسپونڈ کرنے کے لیے، تو ہنا کو یاد رکھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہنا کا جواب فننا کے لیے تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ سو عزیزو، یاد رکھیے گا، بائبل مقدس یہ بتاتی کہ ہمارے پاس دوسروں کی شکایت کرنے کے لیے سالڈ ریزن ہو سکتا ہے۔ ہم دوسروں کی شکایت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑا ثبوت بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہنا کے پاس تھا کہ ریزن تھا کہ ہم ایک ہی ہسبینڈ کی دو بیویاں ہیں، اور اس کی اولاد ہے اور میرے نہیں ہے، تو میرے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے چڑھایا جاتا ہے۔ ایک دکھ میرے اوپر اولاد نہ ہونے کا ہے، اور ایک دکھ مجھے میری سوتن دیتی کہ روز چڑھا کر تو وہ لڑتی، جھگڑا پیدا کرتی، ماحول بگاڑ دیتی۔ لیکن عزیزو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ریئیکٹ کرو گے کہ رسپونڈ کرو گے۔ تو آپ کو سماج میں اگر سی کے قاعدے میں رہ کر آپ وہ چیز اپناتے ہو جو ہنا نے اپنائی، تو پھر آپ کو سمجھ رہے گی کہ آپ کو شکایت نہیں کرنی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ زندگی کے اندر پرابلمز تو سب کے ہوتی ہیں، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شکایت کرتے رہو، آپ روتے رہو، آپ چلاتے رہو۔ عزیزو، ہمیں دوسروں کی کمپلینز کرنے والا نہیں، بلکہ دوسروں کی کمپلینز کو حل کرنے والا بننا ہے۔ آپ کے اوپر بلاہٹ یہ ہے کیونکہ چرچ پرابلم سولور ہے، چرچ ایک سلوشن کی جگہ ہے، چرچ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آ کر لوگ چھٹکارا پاتے ہیں، اور آپ چرچ کا حصہ بن کے اگر شکایت کرنے والے ہو، بڑبڑانے والے ہو، اور کمپلین پر کمپلین کرنے والے ہو، تو میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، آپ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو جس کے لیے آپ کے اوپر بلاہٹ نہیں ہے۔ سو عزیزو، پرابلم کا حصہ بننے کی بجائے اس کا حل بننے کی کوشش کریے۔ یہ آپ کی بڑی کالنگ ہے۔ آپ حل بنیے، آپ دوسروں کی پرابلم کو سولو کیجئے، کیونکہ آپ اسی لیے چنے گئے ہو، اور اسی لیے چرچ کا حصہ بننے کے لیے ٹھہرائے گئے ہو، تاکہ لوگ جب آپ سے ملیں، لوگ جب آپ کے ساتھ جڑیں، تو وہ اپنی راستوں کو کلیئر پائیں، اور آپ سے مل کے وہ الگ قسم کی ایک سکھ شانتی کو فیل کریں۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ شکایت کرنے کی بری عادت، یاد رکھنا، اس سے ہمیں باز رہنا ہے، کیونکہ یہ دکھ پیدا کرتی ہے، اور اس سے باز رہنے کا حل دو باتوں کے اندر ہے۔ اس ورس کو پڑھیے، کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے۔ اب حل یہ ورس دو باتوں میں دیتی ہے، اور یہ ورس اس طرح سے ہے، اور اس کا حل دو باتوں میں یوں ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو
تو بائبل کہتی ہے ایک دوسرے کی وہ برداشت کرے۔ اگر مجھے آپ سے شکایت ہے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ مجھے چاہیے کہ میں آپ کے لیے اپنی اس شکایت کو برداشت کروں جو ہنّا کر رہی تھی۔ اب ہنّا کو اپنی سوتن سے پرابلم تو ہے کہ روز اسے چڑھاتی ہے، روز اسے میڑے اس کے بھانج پن پر دیے جاتے ہیں، پر بائبل یہ بتاتی کہ ہنّا برداشت میں تھی۔ عزیزو، دوسری چیز بائبل کہتی کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے کہ تم بھی کرو۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ شکایت کرنے کی بری عادت کا حل دو باتوں میں کیا ہے۔ نمبر ایک، بائبل کہتی کہ دوسرے کی شکایت جو تم کر سکتے ہو پر اسے تم برداشت کرو، اور دوسری چیز بائبل کہتی کہ تم اس کے قصوروں کو معاف کرو جیسے خداوند نے تمہارے قصوروں کو معاف کیا ہے۔ اب فننا ہنّا کی قصوروار تھی، اور بائبل کہتی کہ ہنّا اسے اگنور کر کے سیدھا خدا کے گھر میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ دعا کرتی ہے۔ عزیزو، اگر اس کا دل معافی سے بھرا نہ ہوتا تو نئے عہد نامہ کے مطابق اس کی وہ دعا کی قربانی کبھی رنگ نہ لاتی، کیونکہ بائبل یہ کہتی کہ نیا عہد نامے کے اندر اگر تجھے تیرے بھائی سے شکایت ہے تو پہلے اپنی قربانی کو چھوڑ دے اور جا کر اس کے ساتھ پہلے میل ملاپ کر لے۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہنّا کا دل اپنی سوتن کے لیے ٹوٹل صاف تھا۔ ایک تو وہ اس کی برداشت کرتی تھی، اور دوسرا اسے معاف اس نے کیا، کیونکہ کوئی جھگڑے کا ہمیں بائبل کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو اس کی پرارتھنا کا ثبوت ملتا ہے۔ عزیزو، ہماری شکایت کرنے کی بری عادت یاد رکھنا ہمیں نرک کا حصہ بنا دے گی، ہمیں بلیسنگز سے محروم کر دے گی، ہمیں خدا کے گریس سے، اس پریولیج سے جو چرچ میں رہنے کا ہمیں دیا گیا ہے، ان سب چیزوں سے میں نے کہا ہمیں استفادہ نہ پانے کے لیے وہ ہمیں ایسے ٹریک پہ، ایسے راستے پہ چلا دے گی کہ ہم ان چیزوں سے استفادہ نہیں حاصل کریں گے۔ تو ہم سے زیادہ بیوقوف، نالائق سماج میں نہیں ہوگا کہ برکت کی جگہ پر رہ کر بھی ہم برکت سے محروم رہیں، بس اس وجہ سے کہ ہم شکایت کرنے والے ہیں، جبکہ بائبل کہتی کہ تجھے شکایت کرنے والا نہیں بننا۔ تبھی یعقوب کی جو مرکزی آیت پڑھی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بائبل کہتی کہ یعقوب 5:9 میں، اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو۔ تو آپ کے پاس شکایت کرنے کا ریزن ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ہنّا کے پاس تھا، پر نہیں کی شکایت تو یہ اس کا بڑا پن تھا، کیونکہ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو بڑا کرنا ہے تو ریئیکٹ کر کے نہیں کر سکتے، آپ رسپونڈ کر کے بڑا کر سکتے ہو۔ ایمین۔ عزیزو، ہمارے بہن بھائیوں پر اکثر یاد رکھیے ان میں خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے طور طریقے ہم سے فرق ہو سکتے ہیں۔ خامیاں اور کمزوریاں اس لیے یاد رکھو، جب رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے تو خامیوں اور کمزوریوں پر پردے ڈالنے پڑتے ہیں، انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تو کرسچینٹی ایک ایسا پلیس ہے جہاں پر آپ کو بہت ساری لوگوں کی کمزوریوں کو برداشت بھی، ان کی خامیوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ ان کی خطاؤں کو دیکھ کر آپ انہیں قاعدے میں آنے کے لیے تعلیم تبھی دے پاؤ گے جب آپ انہیں برداشت کرو گے اور انہیں معاف کرو گے۔ عزیزو، ہمیں نمبر ایک ان کی برداشت کرنی ہوگی، اور دوسرا انفرادی مزاج کو برداشت کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا ان کے اس مزاج کو ہم سوائے خدا کے فضل کے اور کسی طریقے سے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس معاملے میں ہمیں خدا کا
फजल चाहिए। सो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी जिंदगी शानदार हो जाए। सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। वो अपनी लाइफ को शानदार बनाना चाहते हैं, लेकिन शानदार लाइफ ना तो सेमिनार अटेंड करके, ना वीडियोस देख के, ना लिटरेचर पढ़ के हो सकती है। अगर वो कंप्लेन करने की आदत में चलते रहेंगे तो, क्योंकि कंप्लेन करने की आदत उनके लाइफ के अंदर, याद रखना, कड़वाहट को पैदा करती है। और जो चीज है ही कड़वी, तो ये सोचो जिसके अंदर वो है तो क्या उसको वो कड़वा नहीं करेगी। इसलिए लिटरेचर पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना, कन्वेंशने लेना, वीडियोस देखना, वो चीजें हमें सीख तभी देंगी, हमें डायरेक्शन तभी दे पाएंगी, हमें, मैं बता रहा हूं, उसे ट्रैक पे तभी चला पाएंगी जो शानदार लाइफ का है, जो ग्लोरियस लाइफ का है। तो वो तभी कर पाएंगी जब हम शिकायत करने वाली जिंदगी से निकलेंगे बाहर। सो याद रखना, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें, लोग जानना चाहते हैं, हमें शानदार बना सकती हैं, हमें नेक बना सकती हैं, हमें ईमानदार बना सकती हैं और समाज के अंदर इज्जतदार बना सकती हैं। अजीजों, ऐसी आदतें आप बाइबल में जब पढ़ते हो, बड़े बड़े मर्दे खुदाम को, आप जीसस क्राइस्ट को पढ़ते हो, यीशु मसीह के रसूलों की लाइफ को पढ़ते हो, तो उनकी वो सारी हैबिट्स जो अच्छी थी, वो निकल के आती हैं हमारे सामने। तो एक एक आदत को जब हम तरतीब से अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो उन बुरी आदतों से जो समाज में रह के हमारे साथ जुड़ जाती हैं, उनसे हम निकलते हैं बाहर। हो सकता है किसी को गाली देने की आदत हो, तो वो बाइबल की इस वर्ष को जरूर पढ़ के सीख लेगा, कायदा हासिल करेगा, तरीका हासिल करेगा कि यीशु मसीह ने गालियां खाकर भी गाली ना दी थी, ऐसा खतों में लिखा है। अगर किसी को लानत करने की आदत है, तो वो जीसस क्राइस्ट का पढ़ सकता है कि लानत उसने सही, पर लानत किसी को दी नहीं। इसलिए अजीजों, ऐसी 5 आदतें जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, इन ही 5 आदतों को छोड़कर हम अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं। और वो 5 आदतें इसी 5C के कायदे के अंदर के: कर्ज करना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना। 3 आदतें तो ये हैं। तो इनको तर्क करने से हम बर्बादी की राह से बच जाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे। तो 3 ये हैं, 2 आगे हम जब सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सो अजीजों, याद रखिए, इंसान गलतियों का नहीं बल्कि आदतों का पुतला है। अक्सर सुना जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। अजीजों, गलतियां आदतों से आदत आती हैं। इसलिए कहना यह चाहिए कि इंसान गलतियों का नहीं बल्कि आदतों का पुतला है। इसलिए शिकायत करना एक गलती नहीं है बल्कि एक आदत है, क्योंकि वो हर जगह पर आपको शिकायत करते ही दिखेगा। इसलिए वो बड़े कामों को भूल जाता है और बड़े कामों के वक्त कभी शुक्र नहीं करेगा। आप ऐसे लोगों को देखोगे, जब उनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा होता है तो वो चुप रहते हैं, लेकिन जब कुछ भी छोटा नुकसान होता है तब वो शिकायत करने लगते हैं, बेदरेग बोलने लगते हैं बुरा। तो ये सोचो, रियाकारी है कि नहीं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि 5 ऐसी आदतें जिनको छोड़ के हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और 5 ऐसी आदतें अपना कर हम उन्हें, अपनी लाइफ को नर्क में लेके जा सकते हैं। जबकि 5C का कायदा हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपनी इन 5 आदतों को सुधार लें, हम 5
ان سی کے قاعدوں کو سمجھ کے اپنا کے اپنی ان بری ہیبٹس کو سیدھا کر لیں جن کا تعلق ہماری سیلف کے ساتھ ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ ہے۔ سو عزیزو، دھیان رکھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اچھی عادتوں میں نہیں ڈالیں گے تو بری عادتیں اپنے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی، کیونکہ ان کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یاد رکھنا ہماری زندگی کے اندر کچھ زیادہ بڑا نہیں چاہیے۔ اچھی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ بڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن بری چیزوں کو ہماری زندگی میں آنے کے لیے ہمارا کچھ بڑا نہ بھی کیا ہو تو بھی وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اچھی عادتوں کو ڈالیے تاکہ بری عادتیں ہمارے ساتھ جڑ نہ پائیں۔ عزیزو، کامیابی ہمیشہ انہی چیزوں کو کرنے سے ملتی ہے جو آپ کو کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لعنت کے عوض برکت دوں؟ تو اگر آپ سیلف میں ہو تو سچ میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن کامیابی اور برکت اور پروسپیرٹی اور خدا کی فیور اور خدا کا گریس، میں یہ بتا رہا ہوں، ان چیزوں میں چلنے کے لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ان چیزوں کے خلاف جانا پڑتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ عزیزو، کیونکہ فطری طور پر ہمیں کچھ چیزیں کرنا اچھا لگتا ہے، اور فطری طور پر ہی ہمیں کچھ چیزیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں کو ناچ گانا اچھا لگے گا، لیکن لوگوں کو چرچ جانا اچھا نہیں لگے گا۔ تو کیوں؟ کیونکہ فطرت میں یہ جڑا ہے۔ اب فطرت ہماری باڈی کا حصہ ہے تو جسم ہمیشہ گناہ کی طرف راغب رہے گا۔ اس لیے عزیزو، کامیابی کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کو کیا پسند نہیں ہے۔ کامیابی کو یاد رکھو، اگر آپ کی لائف میں آنا ہے، پروسپیرٹی کو اگر آپ کی لائف میں آنا ہے، گریس کو، انائنٹنگ کو اور برائٹ فیوچر کو اگر آپ کی لائف میں آنا ہے تو وہ جسٹ آپ کی لائف کو قاعدے میں دیکھے گا تو وہ سبھی چیزیں تب آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی جائیں گی۔ ایمین۔ سو عزیزو، 5 برباد کرنے والی عادتیں جنہوں نے انسان کو جیتے جی نرک میں دھکیل دیا، وہ 5 عادتیں یاد رکھنا۔ لوگوں کی عادت ہے کرٹیسائز کرنا، پر سی کا قاعدہ کہتا ہے ڈونٹ کرٹیسائز اینی ون۔ لوگوں کی عادت ہے کرس کرنے کی، پر سی کا قاعدہ کہتا ہے ڈونٹ کرس اینی ون۔ لوگوں کی عادت ہے کمپلین کرنے کی، پر سی کا قاعدہ کہتا ہے ڈونٹ کمپلین ٹو اینی ون۔ سو زندگی میں یاد رکھیے، کبھی بھی کمپلین مت کریے۔ اگر آپ کامیاب لائف جینا چاہتے ہو، اثردار لائف جینا چاہتے ہو، پھلدار لائف جینا چاہتے ہو، تو اس بری عادت سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، گریز کرنا ہے، کیونکہ سی کا قاعدہ اسے نہیں مانتا، وہ اس کے خلاف ہے۔ سو عزیزو، میں نے اکثر زندگی میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے، شکایت کرتے دیکھا ہے۔ سماج میں آپ کو بھی لوگ روتے دکھیں گے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اور ایون یہ کہ لوگ خدا کے لیے بھی بول دیں گے کہ وہ میرے خلاف ہے، وہی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ایسے رونے والے لوگ یاد رکھیے اپنا فیوچر نہیں بنا رہے، اپنے آنے والی لائف کو وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھے ہیں۔ سو عزیزو، میری اس بات کو یاد رکھنا، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب جیون جینا چاہتے ہو تو شکایت مت کرنا۔ آج سے اس بری عادت کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دو، اسے کک آؤٹ کر دو لائف سے، اور کامیابی یسوع مسیح کے نام میں آپ کی لائف کا حصہ بنے گی۔ یاد رکھیے، زندگی نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اسے خوشی سے ایکسپٹ کرو،
اور شکایت مت کرو۔ زندگی میں الگ مقام اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی اس بری عادت سے اپنا پیچھا چھڑوا لو، نہیں تو لوگ آپ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں گے۔ یا آپ اس عادت سے پیچھا چھڑا لو، نہیں تو میں بتا رہا ہوں آنے والے وقت میں لوگ آپ سے پیچھا چھڑا لیں گے۔ تو ضرور یہ ہے کہ آپ شکایت کرنے سے باز رہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ہمیشہ شکایت ان چیزوں کی کرتے ہیں جو وہ خود ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اسی کی وہ شکایت کریں گے۔ لیکن عزیزو، ہم ان چیزوں کے لیے بھی ہم ان چیزوں کے لیے کبھی کمپلین نہیں کرتے جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کے لیے، میں نے کہا، شکایت نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی نے گریوٹی کے اوپر کمپلین کی ہو؟ اگر کوئی سیڑھیوں سے گرتا ہے، اگر کوئی چھت سے گرتا ہے، تو وہ کس کی وجہ سے؟ سارا کا سارا قصور گریوٹی کا ہے، کشش ثقل کا ہے۔ آپ یہ سوچو، فضا میں سے جتنے جہاز نیچے گرتے ہیں، سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ سوچو، یہ نقصان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ گریوٹی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ گریوٹی پہ آج تک کسی نے کمپلین کی ہے؟ کیا کوئی ایسا آدمی جس نے گریوٹی کے خلاف کیس دائر کیا ہو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں سیڑھیوں سے نہ گرتا، میں چھت سے نہ گرتا، میں جہاز سے نہ گرتا، یا جہاز نہ گر جاتا؟ عزیزوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ گریوٹی کے اوپر شکایت کرنے سے کچھ بھی معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگ ہمیشہ شکایت انہی چیزوں کے لیے کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جو ان کے بس میں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے شکایت نہیں ہوتی جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ عزیزو، سائنس کہتی ہے اگر انسان شکایت ہی کرتا رہے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، انہیلتھی وہ لائف جیے گا۔ اور ایون یہ کہ شکایت کرنے سے کہا جاتا ہے کہ ہماری میموری خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر سائنس کہتی ہے شکایت کرنے سے سٹریس کے ہارمونز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سوچو، ایسا آدمی جو اپنی میموری کو لاس کر رہا ہے، ایسا آدمی جس کے سٹریس کے ہارمونز بڑھ رہے ہیں، ایسا آدمی جو شکایت کرنے کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ سائنس پھر آخر میں یہ کہتی ہے کہ ایسے شخص کا جیون بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، مختصر لائف جیتا ہے وہ۔ تو آج سے میں نے کہا، شکایت کرنا بند کریے، بری عادت ہے، اس سے اجتناب کریے۔ عزیزو، چیزیں اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی خراب شکایت کرنے کی عادت سے ہمیں دکھتی ہیں۔ اتنی چیزیں خراب کسی کی لائف میں نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کمپلین کرنے والا ہے تو میں نے کہا سیدھی چیزیں بھی اسی ٹیڑھی لگیں گی، اچھی بھلی چیزوں سے وہ نقص نکال لے گا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو صرف تنقید کی نگاہ سے دیکھے گا۔ سو کہتے ہیں زندگی میں شکایت نہیں بلکہ ہمیں ابھاری ہونا چاہیے۔ میں نے کہا زندگی میں ہمیں شکایت کرنے والا نہیں بلکہ ابھاری کرنے والا، مطلب شکر گزاری کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کا ایک ہی اصول ہے کہ جیون میں شکایت نہیں بلکہ دھنیہ واد کرنا سیکھو۔ یہ کامیاب لائف کا سیکرٹ ہے۔ تو سی کا قاعدہ کامیابی میں لے کر جاتا ہے، پروسپیرٹی میں لے کے جاتا ہے، ہمیں برکت میں، گواہی میں لے کر جاتا ہے۔ سو عزیزو،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا آنر کیجئے، اور جو نہیں ہے اس کا رونا آج سے بند کر دیجئے، کیونکہ ہمیشہ انسان کے ساتھ یہی پرابلم رہتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیوں نہیں دیکھتا جو اس کے پاس ہیں؟ آپ اپنا کمپیریزن کرنا، آپ کے پاس زیادہ ہوگا، کوئی ایک آدھ چیز ہوگی جو نہیں ہوگی، تو لوگوں کو جو نہیں ہوتا اسی کے لیے کمپلین کرتے ہیں، پر دھنیہ واد نہیں کرتے۔ اور کامیاب زندگی کا میں کہہ رہا ہوں سیکرٹ یہ ہے کہ شکایت نہیں بلکہ شکر گزاری کرنا سیکھیں، اور جو ہے اس کا آنر کریں، اور جو نہیں ہے اس کا رونا آج سے بند کر دیں۔ آمین۔ سو کہا یہ جاتا ہے جو ہے اسے استعمال کریں اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہے آپ اسے استعمال کرو گے تو آپ کے سپنے تبھی پورے ہونا شروع ہوں گے۔ سو انہی عادتوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بربادی بھی دے سکتے ہیں، اور انہی عادتوں کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی میں خوشحالی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آمین۔ سو عزیزو، میں آپ کو بتاؤں کہ انہی عادتوں کے کر کے کئی لوگوں نے اپنی زندگی کو نرک بنا لیا ہے، اور آج لوگ تیار ہیں ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے، آج لوگ تیار ہیں ان سے بچنے کے لیے، وہ ان کو دیکھ کر گلی موڑ دیں گے، وہ ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیں گے، تو کیوں؟ کیونکہ ان کی غلط عادتوں کے کر کے۔ سو عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ نہ صرف ہمیں ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے باز آنا ہے، بلکہ بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ جو بھی کام تم کرتے ہو اسے بحث کیے بغیر کرنا، بغیر تکرار کے کرنا۔ فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ جب ہم، یاد رکھنا، سب کاموں میں خدا کی مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو بائبل اس کے لیے کیا کنڈیشن ٹھہراتی ہے کہ نہ تکرار کرنا، نہ شکایت کرنا، بس کام ہی کرتے جانا۔ اگر آپ کا مقصد کام کرنا ہے تو وہ مقصد آپ کو اجر کے لائق تبھی بنائے گا نا جس میں بحث شامل نہیں ہے، جس میں تکرار شامل نہیں ہے، جس میں شکایت کرنا شامل نہیں ہے۔ عزیزو، خداون خدا کے سب کام ہمیں مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ صاف لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ تو سی کا یہ تیسرا قاعدہ ہے جس میں چرچ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ شکایت والی زندگی سے باہر نکلے، نہیں تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، نہیں تو ان چیزوں کی بربادی ان کی لائف سے، ان کی دعائیں، ان کے روزے نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ عادتوں کو یاد رکھنا ہم اپنا تو سکتے ہیں، اور عزیزو جب انہی کے نتائج آتے ہیں تو نتائج بڑے بھیانک ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ ہر اس چیز سے باہر رہیے جو بائبل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں نے کہا اچھی عادتوں کو اپناؤ گے تو وہ تمہاری ساتھ ایڈ نہیں ہوں گی، لیکن اگر کچھ نہیں اپنایا تو اس کا مطلب ہے جگہ خالی ہے، تو جب جگہ خالی ہے تو دوسری چیزیں آ کر اپنی جگہ بنا لیں گی۔ سو شکایت اور تکرار کے بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ انسان کی زندگی کے لیے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ آپ بائبل میں یہ پڑھو گے، یسوع مسیح ایک کشتی سے جا رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے کشتی میں جا رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے جھیل میں طوفان آیا، اور لکھا ہے شاگرد وہاں پر شکایت کرنے لگے جیسس سے، خداون تو سو رہا ہے اور دیکھ ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچو گے بڑے بڑے میریکلز ان شاگردوں نے یسوع مسیح کے وسیلے سے دیکھے تھے،
اگر وہ چاہتے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ انہی بڑے کاموں کو کرنے کے لیے چنے گائے گئے، لیکن ان کاموں کو کمانڈ کرنے کے لیے، ان کاموں کو وقوع پذیر لانے کے لیے، کرنے کے لیے، وجود بخشنے کے لیے انہوں نے، بائبل کہتی کہ سٹینڈ نہیں لیا بلکہ کمپلین کی اور کہا خداوند تجھے پتا نہیں کہ ہم ڈوبتے جاتے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی ان بری عادتوں سے باہر نہ آیا تو عزیزو ہم اپنی لائف میں کچھ بھی بڑا نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے باز رکھیں۔ بائبل کہتی کہ جو کام خدمت میں کرتے ہو وہ بحث کیے بغیر، وہ شکایت کیے بغیر کرو۔ ہو سکتا ہے آج اس کا آپ کو جو کر رہے ہو ریزلٹ نہیں آ رہا اور آپ اس کے لیے شکایت کر رہے ہو کہ خداوند میں کام کر رہا ہوں پر اجر نہیں آ رہا، اجر نہیں آ رہا، لیکن آپ یہ نہیں جان پا رہے کہ آپ کا اجر فقط آپ کی شکایت کرنے سے ہی رکا پڑا ہے۔ اور جس دن آپ نے کمپلین کرنے کی اس بری ہیبٹ کو اپنی لائف سے کک آؤٹ کیا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہیون آپ کی فیور کو جاری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور چاروں دشاؤں کو یسوع مسیح کھول دے گا آپ کی لائف کے لیے، گڈ نیوز، برکت، خوشحالی اور گواہیاں جاری کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں رکی پڑی گئیں تو جسٹ اس وجہ سے کہ ہم بری عادتوں کے اندر گئے۔ میں نے آپ سے کہا کہ شکایت اور تکرار کے نتائج ہمیشہ افسوسناک ہوتے گئے، پچھتاوا پیدا کر دیتے گئے۔ آئیے ایک سٹوری کو پڑھتے گئے، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی ہم 5 ورس سے پڑھیں گے۔ یہاں پر شکایت کے جو نتائج آتے ہیں، آئیے بائبل سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں نہ تو روٹی ہے اور نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کرائیت کرتا ہے۔ 6 ورس، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے اور لکھا انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ آپ بلیو کرو 40 سال یہ لوگ بیابانی سفر میں رہے۔ آپ پڑھو گے یہ لوگ بیماری سے نہیں مرے، یہ لوگ بھوکے پن سے نہیں مرے، ننگے پن سے نہیں مرے، سردی کی وجہ سے نہیں مرے، گرمی کی وجہ سے نہیں مرے۔ اگر یہ لوگ مرے ہیں تو صرف اور صرف کمپلین کرنے کی وجہ سے۔ بائبل بتاتی کہ خدا ان کی ساری ضرورتیں سورگ سے پوری کیا کرتا تھا۔ رات کو آگ کا بادل بن کے انہیں وہ گرم رکھتا تھا، صبح کو بائبل کہتی کہ پانی کا بادل بن کے ان کے ساتھ چلتا تھا انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ اگر انہیں گوشت چاہیے تو وہ سمندر سے بٹیرے مہیا کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچو انہیں کچھ بھی چاہیے، اگر انہیں پانی چاہیے تو چٹانوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ بیماری سے نہیں مرے، بھوکے پن سے نہیں مرے، پانی کی پیاس سے نہیں مرے، گرمی یا سردی سے نہیں مرے، تو مرے کیسے؟ کمپلین کرنے سے۔ یہاں آپ یہ پڑھتے ہو ان لوگوں نے موسیٰ اور خدا کی شکایت کی اور یہ بولے ہم مصر سے کیوں چھڑائے گئے؟ بائبل یہ کہتی ہے ان لوگوں نے کینان میں جو دودھ اور شہد ان کا ویٹ کر رہے اس کے اوپر ترجیح دی مصر کے لہسن اور پیاز کو، کیونکہ وہ اسی کو یاد کرتے گئے۔ بائبل کہتی کہ وہ مصر کے کھیرے اور خربوزے کو نہیں بھولے، پر کینان کی برکتوں کو وہ فراموش کر کے بیٹھے گئے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روٹی کے لیے لڑے، وہ پانی کے لیے لڑے، اور ہیون سے جو فرشتوں کی خوراک ان کے لیے خدا نے بھیجی تھی ان کو انہوں نے کیا جانا؟ نکمی خوراک۔ آپ یہ سوچو
اگر اسرائیل کے لیے خدا منا نہ برساتا تو آج تک زمین کے لوگ یہ جان ہی نہ پاتے کہ فرشتے بھی کچھ کھاتے ہیں۔ بائبل اسے آسمانی خوراک کہتی ہے، بائبل اسے فرشتوں کی خوراک کہتی ہے، بائبل اسے روحانی خوراک کہتی ہے۔ اس منا کو بائبل مقدس تین، میں نے کہا، تعریف کے شبد دیتی ہے۔ آسمانی خوراک، یہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، آسمانی خوراک، اور بائبل کہتی فرشتوں کی خوراک، اور پھر کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے روحانی خوراک۔ آپ سوچو، ایسی خوراک جس کو بائبل تین طرح کی خصوصیات دے رہی ہے، اس کو یہ لوگ کیا جان رکھے ہیں؟ اس کو کہا یہ نکمی خوراک ہے۔ عزیزو، ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، خداون خدا نے انہیں سزا دینے کے لیے، اور نہ صرف سزا بلکہ انہیں مارنے کے لیے لکھا ہے جلانے والے سانپ بھیجے ان کے بیچ میں۔ تو سی کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ڈونٹ کمپلین، کہ تو شکایت نہ کر۔ اور ہم اس بری عادت کے اندر ہیں۔ سماج میں زیادہ لوگ اسی طرح آپ کو شکایت کرتے دیکھیں گے، کیا فائدہ مسیح میں چلنے کا، میں تو غریب ہوں، کیا فائدہ توبہ کرنے کا، کوئی برکت نہیں آئی، کیا فائدہ بپتسمہ لینے کا، کہ میں روحانی طور پر یا جسمانی طور پر ابھی بھی سٹل ہوں، میں بڑھ نہیں پا رہا۔ عزیزو، شکایت کرنے کے آپ کے پاس 100 بہانے ہو سکتے ہیں، 100 طرح کی، میں نے کہا، آپ کے پاس سولٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ہنا یاد رہے تو پھر یہ یاد رکھنا آپ کو رسپونڈ کرنا ہے۔ حالات آپ کو سوال دیں گے، آپ کی سچویشن آپ کو ابھارے گی شکایت کرنے کے لیے۔ میں بتا رہا ہوں، ابراہیم 24 سال تک بے اولاد تھا، اور اب وقت تھا اس کے پاس شکایت کرنے کا، لیکن وہ خاموش تھا۔ بائبل میں کئی ایسے آپ بڑے بڑے آپ ایماندار لوگوں کو، وشواسی لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جناب وہ پرابلمز میں چلے گئے، وہ تکلیفوں میں چلے گئے، وہ گواہیوں میں نہیں چلے، خالی رہے، اور آنے والے وقت میں خدا نے انہیں بلیس بھی کیا، لیکن جو سٹل سچویشن تھی ان کی، اس میں ان لوگوں نے کمپلین نہیں کی۔ تو یہ سی کا جو قاعدہ ہے، میتھڈ آف 5C، سی کے قاعدے کا یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ لائف میں کبھی بھی شکایت نہ کرنا۔ سو عزیزو، خدا کے فضل سے پارٹ 3 میں ہم اگلے سی کے جو 2 قاعدے ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو میرا یہ وشواس ہے کہ آج سے آپ اپنی اس عادت کو کک آؤٹ کرو گے۔ آپ کی لائف میں چاہے کچھ بڑا ہوا کہ نہیں، آپ شکایت نہیں کرو گے۔ کامیاب لائف جی رہے ہو کہ نہیں، آپ شکایت نہیں کرو گے۔ لیکن اگر آپ کامیاب لائف جینا چاہتے ہو تو ان عادتوں سے نکل جائیے، اور یسوع مسیح کے نام میں ہنا کو یاد رکھو، ریئیکٹ مت کرنا، بس آپ کو رسپونڈ کرنا ہے، اور رسپونڈ یسوع مسیح کے نام میں آپ تبھی کر پاؤ گے جب آپ شکایت نہیں کرتے۔ سو خداوند آپ کو اس سی کے قاعدے کے پارٹ 2 میں اس جو ہم نے تیسرا پوائنٹ سیکھا ہے، اس کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے، اور اس بری عادت سے آپ یسوع مسیح کے نام سے باہر نکل پاؤ۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔